नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान रईस अहमद सईदी नेटवर्क चैनल में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, फिर से एक मरतबा रूबरू के नए एपिसोड में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, ये रूबरू का 5वां एपिसोड है। 4 एपिसोड आपने अब तक जो है देख चुके हैं और उन एपिसोड में हमने बहुत सारे अहम मसाइल को उठाया है। और आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही अहम और ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ दर्स व तदरीस और दीनी खिदमात से है। फ़रागत के बाद से ही हज़रत दीनी तबलीग व इशाअत में लगे हुए हैं और उड़ीसा की सरज़मीन पर काफ़ी अरसा से दीनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, जी हाँ, हमारे सामने मौजूद हैं जनाब मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब किबला, और इनके तजर्बात आज आप लोगों के सामने ये शेयर करेंगे। ये बहैसियत इमाम और मुदर्रिस के हैं। जामा मस्जिद में ये रहते हैं और दीनी खिदमत अंजाम देते हैं। एक इमाम के अंदर क्या खुसूसियात होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरीके से अपने मुक्तदियों से पेश आना चाहिए, ये एक इमाम के लिए जो बेसिक और बुनियादी चीज़ें हैं वो आपको इनसे आज सीखने को मिलेंगे। वैसे तो आप लोगों को भी बहुत सारी बातें पता है, लेकिन हमने देखा है कि मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब जिस तरीके से मस्जिद में दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा फरमा रहे हैं, वाकई इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आज के इस एपिसोड में निहायत ही अदब और एहतराम के साथ हम हज़रत की बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि आप लोगों को सबसे पहले ये बताएं कि इमाम कैसा होना चाहिए। जी, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें अपने यूट्यूब स्टूडियो में बुलाया और बोलने का कुछ मौका इनायत फराहम किया। आपका सवाल है इमाम कैसा होना चाहिए। इमाम के लिए बुनियादी तौर से 3 चीज़ों का होना बहुत ही अहम है, जो कि असास की हैसियत रखती है। सबसे पहली चीज़ है कि इमाम इल्मी लिहाज से आला मकाम पे फायज हो। इसके साथ दूसरी जो अहम चीज़ है इल्म के साथ, वो है कि इंसान अपने अखलाक के लिहाज से बुलंद हो। तीसरी चीज़ है कि एक इमाम अपने आप में दीन का जज्बा भी रखता हो, दीन की खिदमत करने का उनके दिल में जज्बा भी हो। जज्बा का मतलब ये है कि दीन का जज्बा उनके दिल में इस तरह से हो कि अगर दीन की बात आ जाए, तरह तरह की परेशानियां मौजूद हो, तरह तरह के लोग परेशान करें, लेकिन ऐसे वक्त में भी हमें सब्र व तहम्मुल से काम लेना है। तो एक इमाम के लिए बुनियादी तौर से इन 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है कि इल्मी एतबार से आला मकाम पे फायज हो, हमारी लिहाज से भी आला मकाम पे फायज हो, और तीसरी चीज़ है कि दीन का शौक़ रखता हो। और अब नाज़रीन, अगला सवाल ये है कि एक इमाम के लिए किन चीज़ों की पाबंदी ज़रूरी है। मस्जिद में जब आइम्मा हज़रात होते हैं, जब इमामत की जगह लगती है, तो किन चीज़ों की रियायत करनी होती है। उसमें बसा औक़ात ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों की रियायत ना करने की वजह से मुक्तदी हज़रात हमसे बज़्ज़न हो जाते हैं और तरह तरह के इल्ज़ाम हम पर आयद होते हैं। या तो हम उस जगह को छोड़ देते हैं या फिर हमको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। तो मुफ्ती साहब, एक इमाम के लिए किन चीज़ों की पाबंदी ज़रूरी है? जी, आपका सवाल बहुत अहम है। एक इमाम के लिए किन चीज़ों की पाबंदी ज़रूरी है। सबसे अहम चीज़ ये है कि एक इमाम बहैसियत इमाम जब कहीं दीन की खिदमत के लिए मामूर किए जाएं, सबसे अहम जिम्मेदारी ये है कि वहाँ के जो हालात हैं, सबसे पहले इस चीज़ का जायज़ा लें कि वहाँ के लोग किस
सतह तक उनकी सोच है, कहाँ तक वहाँ के जो रस्म व रिवाज है, किस हद तक जो है उस पर शामिल है, इन चीज़ों को समझे। दूसरी चीज़ ये है कि इमाम के लिए आम तौर से जो आज अइम्मा मसाजिद की जो शिकायतें दरपेश होती है या कहीं ना कहीं आए दिन इस तरह की बातें आते रहती है, तो वो एक इमाम की सबसे ज़्यादा काहिली और सुस्ती समझ लीजिए उनकी ये होती है कि वो हर नमाज में डिस्काउंट करते हैं। डिस्काउंट का मतलब ये है कि अगर ज़ोहर में 12 रकात हैं तो वो 10 रकात पढ़ के चले जाते हैं। तो एक इमाम को बहैसियत इमाम इसकी भी पाबंदी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत तरह की शिकायतें मेरे पास भी आती हैं कि फ़लाँ के मानने वाले हैं लेकिन उनका हाल ये है कि वो सुन्नत अदा नहीं करते हैं। तो सुन्नत रसूलुल्लाह की सबसे अहम चीज़ है। रसूलुल्लाह ने सुन्नतों को हर वक्त अपनाया है, और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तर्क करना भी साबित है तो वो शाद व नादिर के तौर पे। तो हमें चाहिए कि एक इमाम की जिम्मेदारी है कि इमाम उस जगह के हालात को समझे, वहाँ के लोगों के मिजाज को समझे। दूसरी चीज़ ये है कि एक इमाम होने के नाते वो 5 वक्त की नमाज को मुकम्मल अदा करें, और इससे अहम जिम्मेदारी ये बनती है ख़ास तौर से जो लोग मुहिब्बान सूफिया हैं, सूफिया से जो हजरात एतक़ाद रखते हैं, जिन उलमा का ताल्लुक़ सूफिया से है, औलिया अल्लाह से, आरिफ बिल्लाह से है, उनकी तो शान ये हो। ऐसे इमामों के लिए ज़रूरी है कि कम अज़ कम तौबतुल इस्तिक़ामत, तहियतुल वज़ू के पाबंद हो, ताकि एक कौम के रहनुमा के लिए जिन चीज़ों का होना ज़रूरी है तो कम अज़ कम इतना एक इमाम के लिए होना बहुत ज़रूरी है। माशाअल्लाह, आज ये एक बहुत अहम बात आई है। मस्जिद के जो इमाम होते हैं उनको लगता है कि 5 वक्त के फ़राइज़ पढ़ाने के लिए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाने के लिए जो फ़राइज़ है, जो कंपलसरी है, उसके लिए हम इमाम बनाए गए हैं। बस वो मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं, नमाज़ पढ़ा देते हैं, उसके बाद समझते हैं कि सुनन और नवाफिल तो हम पर इतना कोई ज़रूरी नहीं है। और बहुत ही कम लोग होते हैं कि पाबंदी करते हैं, जिसकी वजह से मुक्तदी हजरात को लगता है कि हमारे इमाम के अंदर ये बुनियादी कमी है, लिहाजा ये इमाम बनने के लायक नहीं है, या और इस तरह के दिगर एतराज़ात भी सामने आते हैं। लिहाजा हमें यह मालूम चला कि इमाम के लिए सुनन और नवाफिल की पाबंदी तो ज़रूरी है ही, लेकिन एक इमाम तहज्जुद की भी पाबंदी करे और तहियतुल वज़ू की भी पाबंदी करे, यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकम्मल सुन्नतों पर अमल करे। तो दोस्तों, अगला सवाल ये है कि आज मस्जिद के इमाम इतना बदनाम क्यों है? जैसे ही मस्जिद के इमाम की बात आती है तो एक अजीब सा फ़िज़ा कायम हो जाता है, एक अजीब तस्वुर जहन में कायम हो जाता है कि मस्जिद का इमाम अगर है तो वही झाड़ फूँक वाला बाबा है, या तो फिर ऐसे ही काम चलाओ है, यानी उनके अंदर इल्म की कमी है, या बहुत सारी कोताहियाँ उभर करके हमारे जहनो दिमाग में गर्दिश करने लगती है कि एक इमाम ऐसा ही होता है। और आम तौर पर इमाम कैसा होना चाहिए, आज हज़रत हमको बताएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि मस्जिद का इमाम इतना बदनाम क्यों है, वजह क्या है इसकी? जी, मस्जिद के इमाम बदनाम होने की कई वजह है। सबसे बड़ी वजह ये है कि मस्जिद के इमाम जब मस्जिद पे बहैसियत इमाम मामूर किए जाते हैं तो वो बहैसियत उसको पेशा बना लेते हैं। पेशा का मतलब ये है कि उनके ज़हन दिमाग में ये खुमार रहता है कहीं ना कहीं कि हम दीनी खिदमत के लिए आए हैं, हम एक इमाम है, हमारा तनख्वाह 15,000 होना चाहिए, 20,000 होना चाहिए, सही है, लेकिन कम अज़ कम सब्र व तहम्मुल भी कोई चीज़ है। तो हमें चाहिए कि सबसे पहली बात यह है कि हम सब्र व तहम्मुल से काम लें, और फ़ौरन जो है झटपट जिसको कहते हैं बरजस्ता और बगैर किसी सोचे हुए बहुत ज़्यादा सवाल करना, ये भी बाइस ज़िल्लत है। तो इमाम बदनाम इसलिए है कि अगर कहीं इमामत की जगह आती है, हज़रत तक खबर मौसूल होती है, उन तक बातें पहुंचती है, तो सबसे पहले यही सवाल रखते हैं कि इमाम क्या 15,000 देंगे, 20,000 देंगे? तो
اس سے بھی عوام کے ذہن میں بڑا اثر پڑتا ہے. ہاں اس کا ایک طریقہ اور ہے، اس سے بہتر طریقہ ہمارے پاس یہ موجود ہے کہ عوام اگر آپ کے پاس امام لینے آئے یا ایک امام اگر عوام سے سوال کرے، امام اس کردار سے اپنی بات کو رکھے کہ ایک بتائیں بھائی صاحب، اس زمانے میں دور حاضر میں جو مزدور ہے وہ نارمل اگر کما رہے ہیں منیمم تو 500 روپے دن کما رہے ہیں، تو کم از کم آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ کچھ نہیں تو ہمیں ایک مزدوری بھی سمجھ لیں. تو اس طرح سے امام اپنی بات رکھ سکتا ہے، لیکن امام کے اندر بہت زیادہ حب جاہ، حرص و طمع بھی باعث ہلاکت ہے اور بدنامی کا سبب ہے. اور وہ جو جھاڑ پھونک بہت زیادہ کرنے لگتے ہیں مسجد میں، تو اس کی وجہ سے بھی ایک بدنامی کا بہت بڑا سبب بنتا ہے. یہ دعا تعویذ جھاڑ پھونک جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک خراب ماحول پیدا ہوتا ہے، خراب فضا قائم ہوتا ہے. جی یہ بات صحیح ہے. دیکھیے اس کے بھی دو پہلو ہیں. سوال بہت اچھا ہے. اس کے دو پہلو ہیں. سب سے ایک پہلو تو یہ ہے کہ دعا تعویذ کرنا، اگر آپ کی دعا تعویذ سے عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو باعث ثواب ہے، بہت اچھی بات. لیکن اگر اس کو ہم نے پیشہ بنا لیا ہے، پیشہ کا مطلب یہ کہ من مانی ہم جتنا چاہے اتنا ڈیمانڈ کر لیں، 2000 2500 3000 5000 15000 20000 تک کے دعا تعویذ کرنے والے حضرات مانگ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو یہ چیز بہرحال غلط ہے. لیکن اگر ایک مسجد کا امام بحیثیت امام اگر دعا تعویذ اس لیے کر رہا ہے کہ ہم خلق خدا کو فائدہ پہنچا رہے ہیں تو یہ ثواب ہے. اور اگر وہ بندہ وقت بھی دے رہا ہے تو جس قدر لینا مناسب ہے، 100 200 تو مناسب اگر وہ پیسہ لے تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر اس کو پیشہ بنا لے کہ 2000 5000 10000 چاہیے تو یہ باعث ہلاکت ہے اور یہ ایک غلط چیز ہے. جی. اور جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں، دعا تعویذ کرتے ہیں، تو اس سے ایک ماحول جو کریٹ ہوتا ہے، ماحول خراب ہوتا ہے، غلط تعلقات بھی قائم ہوتے ہیں، جس سے امام وغیرہ بہت زیادہ بدنام بھی ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے حتی الامکان پرہیز بھی کرنا چاہیے ایک امام کو، اور لوگوں کو توحید کی دعوت، توحید و رسالت کی دعوت اچھی طریقے سے پہنچانا چاہیے کہ خیر اور شر کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن ہم جو یہ تعویذ اور دعا کر رہے ہیں تو یہ ایک ذریعہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو خیر اور شر کا مالک اللہ ہی ہے. اگر وہ شفا نہ دے تو کوئی دنیا کا ڈاکٹر اور جھاڑ پھونک کرنے والا بابا شفا نہیں دے سکتا ہے. اور اگر اس نے شفا دے دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے، تو پھر جو ہے سمجھ لیجئے کہ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے، کوئی شر میں مبتلا نہیں کر سکتا ہے. تو لوگوں کے ذہن سے ایک امام کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس بات کو صاف کرے کہ ہمارے جھاڑ پھونک سے کچھ نہیں ہوتا ہے، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تاکہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں توحید و رسالت کا کانسیپٹ کلیئر ہو. جی بہت اچھا سوال ہے. اچھا ایک بات آئی جو آپ نے بھی کہا کہ کیا آپ کی بات تھی جھاڑ پھونک کے حوالے سے. کیا جھاڑ پھونک ایک امام کے لیے غیر مناسب نہیں ہے؟ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ غلط ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ ائمہ مساجد میں خاص طور سے جو مجرد حضرات ہیں، مجرد ائمہ حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ جہاں پہ بات آ جائے عورتوں کی یا لڑکیوں کی بات آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے گریز کریں. لیکن حتی الامکان اگر لوگ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ پرہیز کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس چیز کو قائم رکھیں. لیکن مجرد اگر ائمہ حضرات ہے تو وہ عورتوں سے پرہیز کریں. دیکھیے حضرت، جیسے ہی ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ایک ہوتا ہے کہ ابتدائی پہلی مرتبہ جو ہم مسجد جوائن کرتے ہیں تو یہ ایک صورت ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ہم پرانا ہوتے گئے تو تعلقات لوگوں سے اچھا ہونے کے بجائے اور زیادہ خراب ہونے لگتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جیسے جیسے ہم لوگوں سے قریب ہوں تو لوگ اور بھی دین کی طرف زیادہ مائل ہو، نہ کہ وہ دین سے متنفر ہو، ایک امام سے نفرت کرنے لگے. تو سوال یہ ہے حضرت کہ ایک امام کا اپنے مقتدیوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ جی دیکھیے ایک امام کا لوگوں کے ساتھ دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے ہونا چاہیے.
دنیاوی لحاظ سے یہ کہ کبھی کبھی ان کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ مختصر طور سے مزاحیہ انداز میں بات بھی کر لیا کریں۔ دینی فرائض ایک امام کے لیے یہ ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک امام جاتا ہے، کچھ دنوں تک تو صحیح ہے، 6 مہینہ تک درس و تدریس کی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں، لیکن جو ہی پرانا ہوتا ہے تو ان سے کہیں نہ کہیں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ دلچسپی ختم نہیں ہونا چاہیے، ذوق ہمیشہ باقی رہنا چاہیے، تاکہ ذوق کی بنیاد پہ وہ دین سے لگے رہے اور لوگوں کو دین کی طرف بلائے۔ تو یہ بھی ایک امام کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات یہ آتی ہے، اس سلسلے میں دوسری بات یہ آتی ہے کہ عوام کے ذہن و دماغ سے امام کی عظمت نکل جاتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ ائمہ حضرات وہ ہیں، جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ کچھ دنوں تک تو وہ درس و تدریس دیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے حضرت ترک کر دیتے ہیں، لیکن سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے، درس و تدریس کا سلسلہ چلنا چاہیے۔ پرانے ہونے کے بعد ایک امام بسا اوقات یہ بھی کرتا ہے کہ وہ مقتدیوں کے ساتھ گھل مل جاتا ہے۔ گھل ملنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے ساتھ مزاحیہ انداز میں باتیں کرتا ہے، یا پھر ان کے ساتھ ٹھٹھا بازی میں یا کہیں نہ کہیں چیزوں میں لگا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ایک امام کا رعب و دبدبہ بھی ختم ہوتا ہے اور امام کی عظمت بھی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک امام کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ بھی ہے کہ اپنے وقار کو لوگوں کی نظر میں، جو مقتدی ہیں، عام لوگ ہیں، بحال رکھنا چاہیے، اس وقار کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے، ورنہ مقتدیوں کے ذہن و دماغ سے امام صاحب کی جو عزت ہے، تعظیم و تکریم ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ سوچنے لگتے ہیں کہ امام صاحب تو ہماری ہی طرح ہے، بات چیت کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، اور ان کی بھی زبان میں جو ہے لگام نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے، جب جو آیا من میں بول دیا۔ تو اس طرح کی بھی چیزیں ہیں ایک امام کے لیے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت ایک سوال ہمارا یہ ہے کہ جیسے ہی مدرسے سے فارغ ہو کر کے امام جگہ میں لگتے ہیں تو خود کو کامل اور مکمل سمجھنے لگتے ہیں، یعنی خود کو کامل سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ہمیں کسی رہنما کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، کسی شیخ کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ہمیں جگہ مل گئی ہے، ہم خود کامل ہیں، اور خود انا کا شکار بن جاتا ہے، یعنی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کہیں نہ کہیں ایک امام کے لیے خسارے کا باعث ہوتا ہے، جبکہ ہمیں ہمیشہ کسی نہ کسی مربی اور لیڈر کے ماتحت، شیخ کے ماتحت رہ کر کے دینی خدمت انجام دینی چاہیے۔ اس پر آپ جو ہے کچھ لطف شائع فرمائیں۔ جی، بہت اچھا سوال ہے یہ بھی، کہ عام طور سے جو مدارس کے فارغین حضرات ہیں ان کے اندر یہ انا آ جاتی ہے، اس انا کا وہ شکار ہوتا ہے۔ عام طور سے وہ انا یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ علم حاصل کر لیا تو عالم بھی بن گئے، فاضل بھی بن گئے، مفتی صاحب بھی بن گئے، اسی پہ وہ قانع ہو جاتا ہے۔ جب اتفاق کر لیتا ہے تو یہی چیز جو ہے ان کے لیے جہالت کا سبب بنتا ہے۔ سب سے پہلی بات اس کے لیے جہالت کا سبب بنتا ہے۔ دوسری بات پھر یہ کہ انسان کو اپنی زندگی میں کبھی قانع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والوں کے اوپر ایک علم والے ہیں، ہر علم والے سے کہیں جو ہے بلند علم والے ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو ہماری شان تو یہ ہے، اور آدم کی شان یہ ہے، اولاد آدم کی شان یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ عاجزی و انکساری اور تواضع کے ساتھ اپنے آپ کو کم علم جانے، حقیر جانے، اسی میں بھلائی ہے۔ اس لیے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اہل علم سمجھنا، یا اپنے آپ کو علم کا ذخیرہ سمجھنا، یا کچھ بھی سمجھنا، اس طرح کے اگر تخیلات ہمارے ذہن میں گردش کر رہی ہے تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں شیطانی وساوس ہے۔ یہی خیال کہیں نہ کہیں ابلیس کے دل میں آیا تھا، مردود بارگاہ ہوا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ حضرت ایک آخری سوال یہ ہے کہ عام طور پر مساجد کے ائمہ حضرات کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے، ایک تنخواہ پر بھی آپ کچھ لطف شائع فرمائیں، اور ایک بات یہ ہے کہ کیا ائمہ حضرات کو بزنس لائن میں جانا چاہیے؟ جیسا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ائمہ کو جب ہم کھانا پینا دیتے ہیں، رہنے کے لیے مکان دیتے ہیں، تو وہ 24 گھنٹہ پبلک کے اوپر ڈیپینڈ کیوں رہتے ہیں؟ وہ خود مختار بننے کی کوشش کرے، جا کے بزنس کرے، تجارت کرے، اور خود کو مالی اعتبار سے اچھا بنائے، وہ کیوں پبلک کے اوپر منحصر ہو کر کے رہتا ہے؟
تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بات بہت اچھی بات ہے کہ سب سے آخری بات یہ ہے کہ ایک امام کی تنخواہ کتنا ہونا چاہیے. ایک امام کی تنخواہ، میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ ایک امام کی تنخواہ کم از کم 15,000، اس لیے کہ ایک نارمل مزدور 500 روپے لیتا ہے. تو ایک امام کی شان کم از کم مزدور جیسے بھی نہ ہو، تو پھر انسان کے ساتھ انسانی ضروریات ہے، گھریلو معاملات ہے، اور کہیں نہ کہیں دین جو ہے صرف اسی کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم کم پیسے میں اکتفا کر لیں. کم از کم اتنا تو ہمارے لیے لینا درست ہے اور جائز ہے اور مناسب ہے کہ جس سے ہمارے پریوار کی صحیح پرورش ہو سکے. دوسری بات، آپ نے یہ سوال کیا کہ امام خیر جب ان کے پاس 24 گھنٹہ ٹائم رہتا ہے تو پھر وہ امامت ہی پہ منحصر کیوں رہتے ہیں، امامت ہی پہ اکتفا کیوں کر لیتے ہیں؟ یہ بات سچ ہے، بالکل ایسا ہونا چاہیے. یہ بات صرف کہنے کو ہے. اگر آپ امامت کی سطح پہ عوام کے ذہنوں میں جب آپ ان کے درمیان رہیں گے، ان کے ذہنوں کا جب جائزہ لیں گے، تو یہ بات کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ اگر ایک امام کہیں دوسری جگہ کام کرنے کے لیے چلا جائے اور وقت پہ ان کے کام پہ حاضر نہ ہو سکے تو بعد میں تان و تشنیع کے کلمات سے نوازتے وقت کہتے ہیں کہ امام صاحب کچھ نہیں رکھا ہے. تو امام کو خود انہوں نے بحیثیت امام بنا نہیں رکھا ہے، بلکہ غلام کی حیثیت سے وہ ایک امام کو سمجھ رہا ہے. تو اس طرح سے ایک امام کے لیے مسجد چھوڑ کر کے کسی کام پہ لگنا یا تجارت میں لگنا کہیں نہ کہیں اس زمانے کے مساجد میں ائمہ حضرات کے لیے دشواری کا سبب ہے، اور اس سے دینی خسارہ بھی ہے. ہاں، اس سے دینی خسارہ بھی ہے، اس لیے کہ شیطان خیر کے راستے سے آتا ہے. وہ زمانہ پاکیزہ زمانہ تھا جب ہمارے اکابرین سلف صالحین جو بھی تھے کہ وہ تجارت بھی کرتے تھے اور دینی اعتبار سے بھی خوشحال رہتے تھے، دین میں بھی وہ مستحکم ڈٹے رہتے تھے. لیکن آج کے ائمہ حضرات علماء کرام کے اندر چونکہ کہیں نہ کہیں چیزوں میں تنزلی آئی ہے، وہ جذبہ، وہ شوق جیسے باقی نبی صلی نہیں، اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری ہوئی ہے، لوگوں کے اندر ایمانی حرارت میں بھی کمی پیدا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اب پھر تجارت بھی کرنا اور پھر مسجد بھی سنبھالنا ہے، اور پھر جو ٹائم ہے ٹائمنگ میں بھی چینجنگ ہے. ابھی دیکھیے آپ، جو مارکیٹ کھلنے کا ٹائم ہے وہ تقریباً 10-11 بجے کے بعد ہی ہے، اور عام طور پر ظہر عصر کا ٹائم رہتا ہے اس ٹائم. اب اگر ایک امام تجارت کرنے کے لیے جائے تو اس کو جو ہے ظہر عصر وہیں پر پڑھنا پڑے گا، تو پھر وہ امامت کیسے کر سکتا ہے؟ اور پہلے کے زمانے میں جو لوگ تجارت بھی کرتے تھے اور دینی خدمت بھی انجام دیتے تھے، تو اس زمانے کا ٹائم اور ٹیبل اور شیڈیول اور تجارت اور جو کاروبار اور بزنس ہے اس کا شیڈیول الگ تھا، اور ابھی کا بالکل چینج ہو گیا ہے. تو اس طرح کے توقعات ایک امام سے بالکل بیجا ہے، غیر درست ہے، اور کہیں نہ کہیں دین میں خسارے کا سبب یہ بن سکتا ہے، بلکہ بن رہا ہے. اور دیکھیے حضرت، اور ایک سوال میں آپ کو یہ کرتا ہوں، یہ مسجدوں کے امام کے اندر جو صلاحیت کی کمی آئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، بہت اچھا سوال. یہ بلکہ یہ سوال میرے ذہن میں تھا، جی ہاں، تو میں بتانے کے لیے بھی کہیں نہ کہیں متلاشی تھا. اچھا وہ آپ نے یاد دلایا. جی، صلاحیت کی کمی کیوں آئی یا علم کی کمی کیوں آئی؟ جی، ایک امام کے اندر تو ہونا یہ چاہیے، کیونکہ وہ بحیثیت امام ہے تو قرآن اور سنت پر گہری نظر ہونی چاہیے، اور عربی عبارت پر پکڑ مضبوط ہونی چاہیے، اور سارے مسائل کو خود حل کر کے عوام تک پہنچائے. جبکہ ایک امام کا حال یہ ہے کہ نماز 5 وقتہ کے مسائل سے تک معلوم نہیں ہو. یہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟ اس پر آپ جو ہے ناظرین کو بتائیں. جی، میں آپ کے چینل کے ذریعے اس بات کو بھی پہنچانا چاہوں گا کہ اس کی سب سے اہم وجہ امام کے اندر جو علم کی کمی آئی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک امام جب مدرسے سے فارغ ہو کر کے بحیثیت امام کسی مسجد میں مقرر ہوتا ہے تو وہ بندہ نماز سے فراغت کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان کے پاس بہت وقت ہے، کھانا کھا لیں آدھے گھنٹے میں، اس کے بعد جو ظہر کا وقت رہتا ہے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم، تو وہ چاہیں تو اس میں اپنی پڑھائی کر کے صلاحیت کو بحال رکھ سکتا ہے. بلکہ 5 وقت کے علاوہ امام کے پاس اتنا تو ٹائم ضرور ہے کہ اپنے آپ کو، اگر 24 گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے تو اس میں امام کو 10 گھنٹہ تو ملتا ہی، 10 گھنٹہ نہیں بھی تو 5 گھنٹہ مل رہا ہے.
اگر ایک امام 5 گھنٹہ بھی صحیح سے دل جمی کے ساتھ اگر کتب احادیث کا، تفاسیر کا، سیرت کا، ہر چیز کا جب مطالعہ کرے تو ان کے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہوگا بھی۔ لیکن عام طور سے ائمہ مساجد صرف کیا ہے کہ نماز پڑھائے اور نماز پڑھانے کے بعد آئے، کھانا کھا لیے، روم میں سو گئے، یا پھر اس زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ موبائل میں لگ جاتے ہیں، فری فائر میں لگ جاتے ہیں۔ تو ایک عالم کی شان یہ ہو کہ نماز پڑھائیں اور اس کے بعد اپنے جو ہے مطالعے میں لگ جائیں۔ دوسری اہم بات اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک عالم جب عالم بننے کے بعد مدرسے میں قدم رکھتا ہے، وہ احساس کمتری کا بھی شکار ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں، اتنا علم نہیں کہ ہم اتنا کمائیں یا اتنا علم۔ سب سے پہلی بات یہ، جیسا کہ ہم نے کہا کہ امام کے پاس وقت بہت ہے۔ ایک امام جب فاضل بن کے آتا ہے یا مفتی بن کے آتا ہے، کچھ بھی آتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اردو کتابوں سے عوام کو درس دیتے ہیں۔ اس کی بجائے اگر ایک امام بالکل نیچے لیول کی کتابیں لیں، جیسے الفقہ المیسر ہے، نور الاضحیٰ ہے، عقیدۃ الطحاوی ہے، جو کہ عوام کے لیے ضروری بھی ہے، تو انہی کتاب کے سہارے سے انہی کتاب کو وہ صحیح طور سے مطالعہ کرے، عبارت کے ساتھ مطالعہ کرے، تاکہ عوام کے دل میں عربی کا ذوق بھی پیدا ہو اور دینی علوم سے ان کا ایک خاص تعلق بھی ہو، ان کے دل میں جذبہ بھی ہو۔ تو انہیں چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی کتابوں سے وہ علمی سلسلہ جاری رکھے، تو یہیں سے ان کی علمی صلاحیت بحال ہو سکتی ہے اور علمی لحاظ سے وہ اعلیٰ مقام پہ فائز ہو سکتا ہے۔ ایک تو آپ نے اس پہلو پر روشنی ڈالی، اور بھی کچھ پہلو ہے، جیسا کہ مدرسے میں غیر معیاری تعلیم اور اس کے بعد فارغ ہونے کے بعد امامت کی جگہ پہ لگ جانا، پھر وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے کہ عربی کتابوں سے تو ہمارے تعلقات رہے نہیں، اور جن کتابوں کو بھی پڑھا گیا ہے یا پڑھا ہے تو وہ شروحات دیکھ کر کے پڑھے ہیں۔ مدرسے کی تعلیم اس طریقے سے نہیں رہی کہ ایک بندے کی عربی اتنی مضبوط ہو جائے، یا پھر جو ہے عوام کے اندر بھی ایک کمی یہ ہے کہ وہ سستے امام ڈھونڈتے ہیں، یعنی کم پیسے میں امام رکھ لیں اور کام نکالیں۔ جب کم پیسے میں امام کی تلاش رہے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ ویسا ہی امام ملے گا، کم صلاحیت والے، اردو بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو ایسے امام کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح طریقے سے وہ نماز بھی نہیں پڑھا پائیں گے، اور صحیح طریقے سے وہ دین کے مسائل بھی لوگوں کو نہیں بتا پائیں گے، اور جمعہ میں جو دین لوگوں تک پہنچانا چاہیے وہ بھی نہیں پہنچا پائیں گے۔ تو یہ جو کمیاں ہیں، ایک تو عوام میں بھی ہے، زیادہ تر عوام میں ہے، اور کچھ کمی ہمارے علماء حضرات میں ہے، اور کچھ کمی مدارس میں بھی ہے کہ کم سے کم ہمارے علماء کے اندر اتنا شعور بیدار کر دے، ان کمیوں کو دور کر دے، اور وہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے خود سے مسائل اخذ کر سکے، اتنا قابل بنا دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام بھی ان کم پیسوں، کم پڑھے لکھوں کے چکر میں نہ پڑے، کم پیسوں کے چکر میں نہ پڑے، بلکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ لگا کر کے ایک اچھا امام رکھے تاکہ ان تک دین کی صحیح باتیں پہنچ سکے۔ حضرت ایک جو آج برا ماحول قائم ہوا ہے ہندوستان میں اور ہندوستان کے علاوہ دوسرے کنٹریز میں بھی، امام کی وجہ سے ہی جگہ جگہ بہت سارے فتنہ برپا ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر کافر بنا دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر دوسرے کو گمراہ بددین بنا دیتے ہیں، کیونکہ وہ خود ان ضروری مسائل سے واقف نہیں ہوتے ہیں، اس لیے دوسروں کو بھی وہ اسی طریقے سے ایک غلط ماحول قائم کرتے ہیں، کیونکہ ان کی صحیح تعلیم نہیں ہوئی ہوتی ہے۔ جی بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات، یہ بات جو آئی نا کہ عام طور سے جو علماء کرام ہیں، جو نئے نئے فارغین حضرات جب امامت کی میدان پہ آتے ہیں تو اپنے آپ کو کم علم میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ میرے علم کی رسائی اس حد تک نہیں کہ ہم یہ کام کر سکیں۔ اس کی کئی وجہ ہیں۔ ہمارے مدارس میں جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں ان میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو منطق کے نام پہ، جو کہیں نہ کہیں بلاغت کے نام پہ، کسی نہ کسی کتاب کے نام پہ، ملا حسن کے نام پہ، وہ بچوں کے دلوں میں کہیں نہ کہیں روب ڈال دیتے ہیں۔ تو جب روب بیٹھ جاتا ہے تو پھر اپنے آپ میں وہ بندہ جو احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، طلباء کرام، اب پھر وہ سوچتا ہے کہ عربی کتابیں ہم سے حل نہیں ہو پائے گی۔ استاد کو چاہیے، اساتذہ کرام کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے شاگردوں کو حوصلہ دے، اپنے طلباء کو حوصلہ دے کہ بچوں یہ انسان ہی کی بس کی بات ہے، تھوڑا سا ذہن لگاؤ، یہ چیزیں آسان ہے۔ تو سب سے پہلے جو روبت اور دباؤ ہے، جو مشکلات کی جو فہم ان کی ذہن و دماغ میں ڈال دی جاتی ہے، اسے دور کیا جائے، یہ ضروری ہے۔ دوسری بات ہے یہ کہ ایک امام جب مدرسے سے فارغ ہو کر کے آتا ہے، اپنے آپ کو کم علم میں محسوس کرتا ہے
کہ ہم مدرسے میں رہ کے عربی تو پڑھے، عربی اس لائق نہیں، چلو ٹھیک ہے، مدارس میں جب رہے تو مدارس کے سلیبس کے مطابق رہے، جس میں آپ کے پاس مختلف سبجیکٹ، مختلف جو ہے کتابیں رہا کرتے تھے، مختلف موضوع پہ کتابیں آپ پڑھا کرتے تھے، علم حدیث پہ الگ، علم تفسیر میں الگ، علم ادب میں الگ، علم بلاغت میں الگ، الگ الگ کتابیں ہوتی تھی. تو زیادہ یعنی زیادہ کتاب ہونے کی وجہ سے جب آپ محنت نہیں کر پا رہے تھے تو اس وجہ سے آپ کی جو صلاحیت میں کمی آئی. تو اب آپ جب بحال ہو گئے، جب امامت کی جگہ پہ آئے، آپ کے پاس وقت ہے، تو کیا ضروری ہے کہ ہم تمام سبجیکٹ کو بغور مطالعہ کریں، کسی ایک سبجیکٹ پہ محنت کریں کہ 1 سال 6 مہینہ اس سبجیکٹ پہ محنت کریں گے، 6 مہینہ علم حدیث پہ محنت کریں گے، 6 مہینہ ہم جو ہے علم تفسیر پہ محنت کریں گے. تو اس طرح سے ان کی صلاحیت میں بحالی آ سکتی ہے، علمی میدان میں ترقی کر سکتا ہے. دوسری بات یہ، اور جو آپ نے بات کی کہ ایک امام جو یہ سوچتا ہے کہ امام کے تنخواہ اتنے کم ہے تو ہم پڑھے کیوں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. امام رزق کا مالک اللہ ہے، رزاق اللہ ہے. آپ کو چاہیے کہ دل جمی کے ساتھ پڑھیں. اور جو ہم نے بات کی کہ اساتذہ جو روب و دبدبہ ڈالتے ہیں، اسے بھی طلبہ کرام کے ذہن میں نہ ڈالے، تاکہ وہ ایک اچھے عالم کی شکل میں آ کے اچھے طریقے سے قرآن و حدیث کے تعلیمات کو عوام تک پہنچائے. یہ بھی ضروری ہے. اور کوئی بات اس میں؟ دوستو، یہ آج کی باتیں بہت اہم باتیں ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں ایک اچھا فضا قائم ہو، ایک اچھا ماحول قائم ہو، ہمارے ہندوستان میں ایک مثالی مسلمان دیکھنے کو ملے، گاؤں سماج اور محلے میں ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہمارے نوجوان میں دین کے جو اثرات دکھنے چاہیے وہ آج کیوں نہیں دکھتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ مسجد کے امام کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ خوبیاں سے بالکل خالی ہیں ائمہ حضرات، اور خوبیوں سے خالی ہے، علم کی کمی ہے، بہت ساری کمیاں ہیں. تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے گیسٹ، ہمارے مہمان مفتی عبدالرحمن صاحب قبلہ کا، کہ آج ہم کو ہماری اسٹوڈیو میں انہوں نے وقت دیا اور آپ لوگوں تک بہت اچھی باتیں انہوں نے شیئر کی. امید کرتا ہوں دوستو کہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں احباب تک ضرور آپ شیئر کریں، اور ہم لوگوں کے لیے دعا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.